वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपका लेसन सूरह बकरा पारा नंबर 2 रुकू नंबर 9 है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। अल हज्जु हज, अशहुरुन महीने, मालूमातुन मालूम है, हज के महीने मालूम हैं, यानी 3 महीने हैं जिनमें हज का एहराम बांधा जाता है। उम्रा तो साल के किसी भी हिस्से में अदा किया जा सकता है, लेकिन हज के 3 महीने मुकर्रर हैं। वो शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना है। आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि छोटी ईद से लेके बड़ी ईद तक। ठीक है ना। शवाल में छोटी ईद होती है, बीच में ज़िलक़ादा का महीना आता है, फिर ज़िलहज आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 माह हैं जिनमें हज की नीयत की जाती है। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, फिर जो फ़र्ज़ कर ले इनमें, यानी इन महीनों में, हज्जा हज को, यानी नीयत कर ले, एहराम बांध ले, हज की नीयत कर ले। फला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा, फिर ना वो हम बिस्तरी करे, वला फ़ुसूक़ा, ना नाफरमानी करे। जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है एहराम बांधने के बाद उनसे बचे। वला जिदाला, और ना लड़ाई झगड़ा, फिल हज्जी, हज में। वमा तफ़अलू, और जो तुम करोगे, मिन खैरिन, नेकी भलाई, यअलमहुल्लाह, जानता है उसको अल्लाह। वतज़व्वदू, और ज़ादे राह ले लिया करो। फ़इन्ना, बस बेशक, खैर ज़ादित, बेहतरीन ज़ादे राह, तक़वा, तक़वा है। वत्तक़ूनी, और मुझी से डरो, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो। ज़ादे राह उस सामान को कहते हैं जो सफ़र में इंसान को ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब भी उम्रे के लिए, हज के लिए निकलो तो अपना ज़ादे राह साथ लेकर निकलो। और साथ अल्लाह ताला ने बताया कि बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। तक़वा का मतलब बचना होता है, अल्लाह से डरना और सवाल करने से बचना। ये अल्लाह ताला ने भला क्यों कहा है कि ज़ादे राह लेके जाया करो, ऐसे ना निकला करो अपने घरों से हज करने के लिए। पहले लोग ऐसे ही करते थे जाहिलियत में ना। लोग कहते थे हमें अल्लाह पे भरोसा है, और बगैर ज़ादे राह लिए घर से ऐसे ही निकलते थे, फिर रास्ते में लोगों से मांगते फिरते थे और इस तरह से मक्का पहुँचते थे। अल्लाह ताला ने इस बात से मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अपना ज़ादे राह घर से लेकर निकलो। और बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। तक़वा का मतलब बचना होता है। किस चीज़ से बचना? सवाल करने से बचना। ठीक है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ज़ादे राह घर से लेकर निकलो और सवाल करने से बचना ही बेहतरीन ज़ादे राह है। वत्तक़ूनी, और मुझी से डरो। इसमें या हज़फ हो गया, ठीक है, अमर होने की वजह से हर्फ़ इल्लत हज़फ हो गया। वत्तक़ूनी, और मुझसे डरो, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। लैसा, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अंत के, तबतगू, तुम तलाश करो। ता हो तो तुम कहना है, या हो तो वो कहना है, यानी ता जो है ना ये हाजिर का मानी देगा। फ़ज़लन, फ़ज़ल, मेरा रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। फ़इज़ा, बस जब तुम, अफ़ज़ तुम कूच करो, मिन अरफ़ातिन, अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर ज़िक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हरामी, मशअरिल हराम के पास, वज़्कुरूहु, और ज़िक्र करो उसका, कमा, जैसा कि, हदाकुम, उसने हदायत दी तुमको। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम पर गुनाह के तुम तलाश करो अल्लाह का फ़ज़ल। अल्लाह का फ़ज़ल कैसे तलाश करना है? क्या आप उम्रा और हज करने की नीयत से गए हैं, आपकी नीयत तो उम्रा और हज करने की है, लेकिन आप वहाँ पे तिजारत करते हैं,
تو رزق حاصل کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات کیا ہے؟ ایک میدان ہے عرفات کا، اور وہاں پہ وقوف کرنا لازمی ہے، وقوف عرفات کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ خطبہ سننا ہے اور پھر آنا ہے مزدلفہ میں، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے نزدیک۔ عرفات میں نے آپ کو بتایا ایک میدان ہے نا، اور مشعر الحرام کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جو مزدلفہ میں ہے۔ عرفات سے کوچ کرنا ہے مغرب کے ٹائم، لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عرفات میدان کا نام ہے اور وقوف عرفات لازمی جز ہے حج کا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ یہ دیکھیں میں نیچے نشان لگایا ہوا ہے۔ اور مشعر الحرام کہاں ہے؟ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے اور یہ مزدلفہ میں ہے۔ وقوف عرفات کے بعد خطبہ سننے کے بعد مغرب کے ٹائم مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ جا کے وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مزدلفہ میں ہے مشعر الحرام۔ مذکورو ہو، ذکر کرو اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، کما جیسا کہ ہداکم اس نے تم کو ہدایت دی، وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تم تھے، میں قبلی ہی اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، تم ایمان لے آئے، اس سے پہلے تم جاہل تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم پھر افیضوا تم کوچ کرو، نکلو، من حیث جہاں سے، افاض الناس کوچ کرے لوگ، واستغفروا اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ عرفات میں وقوف کر کے پھر مزدلفہ میں واپس آنا ہے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو چونکہ جو قریش تھے نا وہ اپنے آپ کو ہومس کہتے تھے، تو وہ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، یعنی وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی لوٹ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ان کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے لوگ جہاں سے لوٹیں گے نا تم نے بھی وہیں سے لوٹنا ہے، یعنی مزدلفہ سے عرفات جانا ہے، وہاں پہ وقوف عرفات کر کے پھر آپ نے مغرب کے ٹائم مزدلفہ میں پھر واپس آنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے ہی کرنا ہے۔ جو قریش ہیں وہ ایسے نہیں کرتے تھے، وہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، یعنی مکہ کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے، وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اپنے آپ کو ہومس کہتے تھے، اپنی عزت و تکریم سمجھتے تھے کہ ہم نہیں باہر جائیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں سے لوگ نکلیں تم بھی وہیں سے نکلو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم پورے کر لو، مناسککم اپنے مناسک اس کو کہتے ہیں طریقے کو کہتے ہیں، جو عبادت کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم حج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ حج کے طریقے ہیں۔ جب تم اپنے حج کے طریقے حج کے مناسک پورے کر لو، فاذکروا اللہ پھر اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا تمہارا، یہ کاف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ طرح مثل مانند ایسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آباءکم اپنے آباء و اجداد کے، جیسا کہ ذکر کرنا تمہارا اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشدہ اس سے بھی زیادہ، ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم وہاں سے کوچ کر لو مزدلفہ سے تو ایسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے جیسے تم جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں ذکر کیا کرتے تھے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے نا تو مینا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد 3 دن تم نے مینا میں قیام کرنا ہے،
تو وہاں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، آتینا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یعنی دنیا میں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی ہی چیزیں ہمیں عطا فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، آتینا عطا کر ہمیں، دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنةً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنةً بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، بہت مختصر اور جامع دعا ہے، اور اس کو جب طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے نا، اس میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، تو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے والی آیت میں ایسے لکھا ہوا ہے اس کا انعام کہ جو اس طرح دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اس دونوں کا حصہ دیتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ، مما اس میں سے جو کسبوا کمایا انہوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، سریع جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو دنیا بھی طلب کرتے ہیں اور آخرت کو بھی نہیں بھولتے، تو ان کے لیے ان کا حصہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی ان کے اعمال کا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق کے 11، 12 اور 13، ٹھیک ہے۔ 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، اس کے بعد 11، 12 اور 13 3 دن مزید ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ قربانی کرتے ہیں ان دنوں میں، اور جو حاجی ہوتے ہیں وہ 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں، سر منڈوا دیتے ہیں، اور باقی کے جو ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں نا، ان میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ فَمَن تَعَجَّلَ، پھر جو جلدی کرے، فی یومینی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پر، ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 3 دن پورے کرے، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پر، لمن اتقا، اس کے لیے وہ جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایام تشریق کے 3 دن جو ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی دی ہے کہ جو کوئی جلدی جانا چاہے یعنی 2 دنوں کے بعد جانا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 3 دن پورے کر کے جانا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، جو پسند آتی ہیں آپ کو، قَوْلُهُ، بات اس کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ اس پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہوا، اور وہ، الد الخصام، بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اس کے بارے میں جس شخص کا نام لیا جاتا ہے نا، وہ ایک منافق تھا، اخنس بن شریک۔
اس کے ساتھ خاص لیا جائے تو یہ اخنس بن شریک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ عام لی جائے، اگر اس آیت کو عام مفہوم میں لیا جائے تو یہ ہر منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہیں، آپ کو بہت اچھی لگیں گی ان کی باتیں، دنیا کے حساب سے دنیا داری کی باتیں اور آپ کو خوش کرنے والی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، یعنی بار بار اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے نا۔ اور ویسے اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ایک کمزور روایت کے مطابق اخنس بن شریک کے بارے میں یہ آیت ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ انہی منافقوں کی یہ بھی صفت بیان کی گئی ہے، یہ ساری ان کی صفتیں ہیں کہ باتیں چکنی چپڑی کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کے یقین دلاتے ہیں، اور جھگڑالو ہوتے ہیں۔ آگے کچھ اور ان کی صفات بیان کی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹ پھیرتے ہیں، سعیٰ، کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد پھیلائیں اس میں۔ یہ جو لام ہے نا، اس کو لام میں کئی کہتے ہیں، اور یہ مضارع کو زبر دیتا ہے، اور اس کا معنی تاکہ یا کہ ہوتا ہے۔ کئی طرح کا لام ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، لام تاکید بھی ہوتا ہے، لام امر بھی ہوتا ہے، لام زائدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لام میں کئی ہے، اس کا معنی تاکہ یا کہ ہوگا، تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا، اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرے، تباہ کرے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے نسل کو، یعنی جانور انسان جس کو دیکھے اس کو مارے، کھیتی خراب کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد پھیلانے والوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ منافقین کی ساری صفات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، اس کو، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت، پکڑ لیتا ہے اس کو تکبر، یعنی اس کو تکبر آ جاتا ہے، بالاسم، ساتھ گناہ کے، فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کو جہنم، ولبئس المہاد، اور بہت بری وہ آرام کی جگہ، بچھونے کو بھی کہتے ہیں، آرام گاہ کو بھی کہتے ہیں۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے، اور گناہ کے ساتھ تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا نا، میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ یعنی کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، انسان کو تکبر جچتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے تو بجائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اس کو تکبر آ جاتا ہے، اس کو گناہ کے کام میں تکبر آ جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی سزا پھر جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو سارا منافقین کے بارے میں ہو گیا۔ آگے مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، جو یشری، بیچ دی، جس نے، نفسہ، اپنی جان، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رعوف بالعباد، بہت مشفق ہے بندوں پر۔ یہ والی جو آیات بیان کی گئی ہیں نا، یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کو پتا کہ جو قریش کے کافرین تھے، انہوں نے مسلمان کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، تو مسلمان اس طرح پھر تھوڑے تھوڑے کر کے ہجرت کرتے رہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ روم کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو وہ مکہ میں انہوں نے تجارت کی، ان کے پاس بہت سا مال تھا، تو وہ اپنا مال لے کے ہجرت کر رہے تھے، تو ان کو کافروں نے روک لیا، ان کو کہا کہ جب تم ہمارے پاس آئے تھے تب تو تم غریب تھے، اور یہاں سے تم اتنا مال کما کے لے کے جا رہے ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کیا، اور تنہا
مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ صہیب تم نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے مومنین کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مشفق ہے، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پورے کے پورے اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ نہیں کرنا کہ جو باتیں آپ کو مشکل لگ رہی ہیں، ان پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، وہ آپ نہ کریں، اور جو آسان لگتا ہے ان پر عمل کر لیں۔ جو آپ کے نفس کے خلاف ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی بات ماننا۔ انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس آیت کو پڑھ کے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ہم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا دین صرف مسجدوں اور نماز روزے تک صرف رہ گیا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کو لا رہے ہیں؟ ہماری رسومات، ہمارے طور طریقے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا دین کا گزارنا، کیا انہی اصولوں کے مطابق ہے جو اسلام نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے؟ اس بات پر غور کریں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت میں آئیں، کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کوشش ہی دیکھنی ہے کہ وہ کتنی کوشش کر کے آیا نا، اور اس کی کوشش کا صلہ ہی تو اسے ملنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، میرے اکیلے سے معاشرہ تبدیل کیسے ہوگا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو اپنی جگہ صرف درست کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہتے ہیں، لیکن کرتے ہم وہ ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے۔ تو اس کو آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے، اسلام کے راستے کو چھوڑ کے، باقی جو ہم نے گمراہی کے راستے اختیار کرنے ہیں نا، وہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ تو شیطان ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو نہیں چلنے دے گا، لیکن اپنے غلط راستوں کو مزین کر کے دکھائے گا۔ ہمیں غلط بیجا خرچ کرنا، غلط قسم کی رسومات اپنانا ہمیں اچھا لگے گا۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ ضرور ہی کرنا ہے، نہیں تو ہمیں معاشرہ جینے نہیں دے گا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں، یہ شیطان نے سکھایا ہے ہمیں، وہ مزین کر کے ہمیں دکھاتا ہے غلط اعمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شیطان جو ہے نا تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کو اپنا دشمن ہی جانو، اس سے دوستی نہ لگاؤ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن، پھر اگر، زَلَلْتُم، تم ڈگمگا جاؤ، مِن بَعْدِ، بعد اس کے، ماں جو، جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، آ گئی تمہارے پاس واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ اگر تم ڈگمگا جاؤ گے، تم اسلام پر قائم نہ رہو گے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیل بھی آ چکی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔
इल्ला से पहले जो लफ्ज़ होगा ना, हल हो, इन हो या मन हो, माँ हो, जो भी लफ्ज़ हो ना इल्ला से पहले, तो उसका आपने तर्जमा नहीं करना है। नहीं वो इंतज़ार करते, नाज़रा का मतलब देखना भी होता है, मोहलत भी होता है, यहाँ पे इंतज़ार है। नहीं वो इंतज़ार करते इल्ला मगर अन के या अतियाहुमुल्लाहु आ जाए उनके पास अल्लाह, फी ज़ुललिम मिनल गमामी, ज़ुलल साए को कहते हैं, ज़िलाल ज़ुलल ये साए को कहते हैं, मिनल गमामी बादलों के साए में, वल मलाइकतु और फरिश्ते, वक़ुदियल अम्र और फैसला कर दिया जाए मामले का, काम का, व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ तुरजाउल उमूर, लौटाए जाएंगे तमाम अमूर। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये जो मुशरिकीन हैं ये क्यों नहीं ईमान ला रहे? क्या ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क़यामत कायम हो जाए और अल्लाह ताला बादलों के साए में आ जाएं और फरिश्ते आ जाएं, फिर तो फ़ैसला कर दिया जाएगा सब तमाम मामलात का, फिर कौन सा उनको मोहलत दी जानी है कि आप ईमान ले आओ या आप सोच लो, है ना? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर कौन सा उनको मोहलत दी जानी है, फिर तो फ़ैसला कर दिया जाना है, और बिलाखिर अल्लाह ही की तरफ तमाम कामों का लौटना है। अल्लाह ताला ही सबके दरमियान जिन बातों में लोग इख्तिलाफ़ करते हैं ना, तो उनमें आखिरत के रोज़ फ़ैसला कर देंगे। फ़ैसले का दिन भी है ना आखिरत को, क़यामत के दिन को फ़ैसले का दिन भी कहते हैं, रोज़े जज़ा भी कहते हैं, है ना? तो उस वक़्त तो फिर फ़ैसला हो जाना, फिर कौन सा मोहलत मिलनी है कि आप सोच लो या ईमान लो। तो आज आपने इसमें क्या पढ़ा? आपने आज पढ़ा है हज के बारे में, हज के महीने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं, हज के महीनों में क्या काम नहीं करते, ज़ादे राह क्यों लेके जाना चाहिए, ज़ादे राह किसको कहते हैं, बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, और फिर आपने हज के मनासिक के बारे में पढ़ा, और आपने ये पढ़ा कि वक़ूफ़ अरफ़ात हज का अहम रुकन है, उसके बगैर हज नहीं होता। और फिर आपने पढ़ा कि वो कौन से अयाम तशरीक़ के दिन हैं जिनमें अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, ठीक है ना? ये सारा आपने पढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन की सिफ़ात कुछ बताई हैं, फिर अल्लाह ताला ने मोमिनीन की बताई हैं, फिर अल्लाह ताला ने एंड में कहा है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की बात ना मानो, ठीक है? फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये क्यों नहीं ईमान लाते, क्या क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फिर आ जाए, रिश्ते आ जाएँ, फिर तो मामलात का फ़ैसला कर दिया जाएगा, ठीक है? अब आप खुद से एक दफ़ा इसको ना रिवाइज़ करो, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।